ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੂਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੂਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦਾ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, शुरू में आपने एक क्लिप सुना है, ये है लुधियाना के एक टेक्सटाइल ओनर का जिनका नाम है सरदारी लाल सहगल। ये झंग से माइग्रेट करके लुधियाना पहुंचे, वहाँ इन्होंने टेक्सटाइल मिल्स लगाई और ये क्लिप है केशु मुल्तानी के यूट्यूब चैनल से कि जिसमें उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया और इन्होंने बताया कि 98 के अंदर इंडिया के अंदर पाकिस्तान की वैल्यू क्या थी कि जापान की टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वाले उनका लाहौर में तो दफ्तर था लेकिन इंडिया में दफ्तर नहीं था उनका, और इन्हें सजेस्ट किया गया कि आप लाहौर आकर हमारा दफ्तर भी देख सकते हैं और जहाँ हमारी पाकिस्तान में मशीनरी चल रही है हम वो भी दिखा सकते हैं। फिर 99 के अंदर इन्होंने कराची का दौरा किया और ये रुई की बेलें खरीदने के लिए अपनी टेक्सटाइल के लिए ये वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाया कि 99 और 2000 में 58,82,000 बेल्स हमने फ़रोख्त की और पिछला साल जो हमारा गुजरा है उसके अंदर कॉटन 41% हमारी पैदावार जो थी वो कम हुई और उसके नतीजे के अंदर $2 बिलियन की कपास हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। अब आज का प्रोग्राम इसी बात के बारे में है कि ये हमारी माकूस तरक्की कैसे हुई है और कौन कौन सी वजूहात हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी बुनियाद पर हम 99 से आज 2023 के अंदर 41% रिडक्शन के साथ हम बाहर से अपनी मिलों को चलाने के लिए हम कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आज दावत दी है अपने कॉटन एक्सपर्ट जनाब आसिफ महमूद साहब को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल इस काम में गुजारे हैं कि दुनिया जहान में जहाँ जहाँ कॉटन ग्रो होती है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर ये इस पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास्टर किया है 2010 के अंदर और अब इनके जहन में एक जुनून है कि क्या क्या अवामिल हैं कि अगर हम उनको एड्रेस करें तो हमारी पैदावार कॉटन की उसी तरीके से बढ़ सकती है। मैं वेलकम करता हूं जनाब आसिफ साहब को। आसिफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप ऑर्गेनिक कॉटन इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं WWF के साथ और ये ट्रेनिंग और जो भी कुछ कॉटन के अवामिल के अंदर आप किसानों की रहनुमाई कर सकते हैं, आप उसके अंदर मसरूफ़ हैं। मैं आपको दिल से वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर। तो ये जो कहानी मैंने सुनाई है और आपने क्लिप भी सुना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी खताएं हमसे हुई हैं, जिसमें छोटे फार्मर भी शामिल हैं, जिसमें बड़े फार्मर भी शामिल हैं, जिसमें एप्टिमा भी शामिल है और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेटिक चेंज और एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये भी शामिल हैं। बराए मेहरबानी आप जरा मेरे नाजरीन को आज ये बताएं कि ये अवामल हैं हमारी बर्बादी के अंदर, जिसके बारे में बशीर बदर ने ये कहा था कि तमाम पेड़ जलाकर खुद अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है। नाजरीन, आसिफ साहब को हम दोबारा भी तकलीफ देंगे। आज का प्रोग्राम सिर्फ इसके बारे में है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम मीनार के ऊपर से गिर के हम जमीन पर आकर खड़े हो गए हैं। ये आज उसके बारे में बात करेंगे और जो आइंदा प्रोग्राम होगा उसके बारे में ये बात होगी कि हम कॉटन का वही दर्जा वही स्टेटस कैसे हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जी आसिफ साहब। शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज कपास के हवाले से बात करने के इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इससे बढ़ के सानिया क्या होगा कि कहाँ हम
دنیا کو کپاس سپلائی کرتے تھے اور آج ہم 41% ییلڈ کے اوپر پہنچے ہیں، پیداوار کے اوپر پہنچے ہیں، جو کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ نمبر ہے ان جنرل۔ سب سے پہلے تو ہمارا کاشت کا رقبہ ہی کم ہوا ہے۔ پیداوار اگر ہم پاکستان لیول پہ کہیں گے کہ اتنی ہوئی ہے، ہم کہاں 1.5 کروڑ کا اسٹیمیٹ لگاتے تھے اور اب ہم 55-56 لاکھ بیل تک واپس آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایریا رقبے قابل کاشت رقبہ جو ہے اس میں واضح کمی آئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ میرے کسان ساتھی مجھ سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ وہ ایک ان کی ان پٹ کاسٹ جو ان کا خرچ ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ، جس میں کھاد سپرے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ پچھلے سالوں میں ہوا، اور جس کی وجہ سے کسانوں کو دوسری فصلوں کی طرف شفٹ بھی ہونا پڑا۔ لوگ گنے کی طرف گئے اور دوسری فصلوں پر بھی ان کا انحصار پڑا، جو فائنلی قابل کاشت رقبے میں کمی کا سبب بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے جو فصل اینڈ پروڈکٹ میں سورس کا کام کرتی ہے، اس کو ہم بیج اور سیڈ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیڈ کے حوالے سے دنیا کے ساتھ اپنا پیس نہ بحال کیا کہ ہم نے جو ییلڈ پوٹینشیل ہے، پیداواری جو اس کی طاقت ہے، اس کو اوور دا پیریڈ اس میں بڑھانے کے حوالے سے تمام اداروں نے جو رول پلے کرنا تھا، اس میں اکیڈیمیا ہے، ریسرچ ہے، ایکسٹینشن ہے، تمام اداروں کی طرف سے جو سپورٹ ہمیں ملنا تھی وہ ہمیں بر وقت نہ مل سکی، جس کی وجہ سے جو روایتی سیڈ ہماری بیج تھے ان کو ہم چھوڑ بیٹھے، اور جو نئے بیج ہمارے پاس آئے جن کو ہم بی ٹی سیڈ کے نام سے، اس میں بھی ہم جدت پر وقت نہ لا پائے، جس کی وجہ سے ہماری ییلڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایک خاص حد تک محدود رہا۔ جو ییلڈ پوٹینشیل ہمیں اویلیبل ہے اس وقت، اس کے اندر پھر ہماری پیورٹی کا مسئلہ ہے، پیورٹی کے ساتھ ساتھ جرمینیشن کا مسئلہ ہے، تو کوالٹی آف سیڈ جو فارمر کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جرمینیشن کا بھی بنیادی طور پر فیلڈ میں مسئلہ آتا ہے۔ تو کسان ساتھیوں سے اس بات کے اوپر بھی ہمیں سوچ بچار اپنی اس پروگرام میں اور آنے والے پروگرامات میں جاری رکھنی ہے کہ بیج کے حوالے سے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اور اس کے استعمال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے بیج کے حوالے سے ہم اپنی ییلڈ پوٹینشیل میکسیمم کیسے اٹین کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم آنے والے پروگرامات میں اپنی بات جاری رکھیں گے۔ مختصر عرض کرتا چلوں کراپ زوننگ کے حوالے سے بھی، کہ کراپ زوننگ کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی اور جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا قانون تو یہی ہے کہ کاٹن ایریاز کے اندر آپ کپاس کے علاوہ کوئی رقبہ کا کوئی اور فصل یا کوئی اور انڈسٹری نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقے جس میں بہاولپور ڈویژن کے مختلف اضلاع ہیں جہاں شوگر کین اور شوگر ملز کو پروموٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے کاشت کا رقبہ بھی کم ہوا اور پیداوار، اور ڈیفینیٹلی کسانوں کو ایک متبادل ملا تو وہ اس طرف شفٹ بھی ہوئے، اور الٹیمیٹلی آج ہم 41% ریڈکشن ان ییلڈ تک پہنچے ہیں۔ آصف صاحب، آپ نے جو کراپ زون کی بات کی ہے یہ بہت پیاری بات کی ہے۔ مثلا دنیا کے اندر ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جہاں کپاس ہوگی وہاں گنا نہیں ہوگا، اور جہاں گنا نہیں ہوگا وہاں کپاس نہیں ہوگی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے جو لوکل کلچر ہے ہمارا، اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ بچڑے کو جب شیر کے سامنے باندھیں گے، آپ چاہے اس کو سونے کا کشتہ کھلا لیں، وہ موٹا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شوگر کین مافیا یہ دھڑا دھڑ کراپنگ زون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جو یہ اس ایریا میں ساؤتھ پنجاب میں منتقل ہوئی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کپاس کی تباہی کے اندر؟ جی آپ صاحب بہت شکریہ۔ یہ ان بہت سارے بنیادی وجوہات میں سے، عوامل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے جو ہے رول آف لاء کی بات کی جاتی ہے، گورننس کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ پور گورننس کی سب سے بڑی مثال ہے کپاس کے سینیریو کے اندر، کہ ہم کپاس کو جن ایریاز میں ہم نے فکس کیا ہوا ہے، ہمیں ضلع رحیمیہ خان، ضلع بہاول نگر، ضلع بہاولپور، ساؤتھ پنجاب کے تینوں ڈویژن جو ہیں وہ کپاس کاٹن کے حوالے سے اسپیسیفک سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہم نے شوگر کین کو پروموٹ کیا جھنگ اور فیصل آباد ڈویژن کے حوالے سے۔ ایک وقت تھا کہ 90 شوگر ملوں میں سے 30 کے قریب شوگر ملیں جو ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن میں پائی جاتی تھی، لیکن وہ شوگر ملیں نے جب شوگر کین کی فصل کے اندر زمین کو پکا کرنا سٹارٹ کیا، واٹر لاگنگ ہوئی، تو انہیں شوگر ملیں وہاں سے ٹرانسفر کرنا، جب زمین نے وہ رسپانس دینا بند کیا تو وہی فصلیں انہوں نے وہ شوگر ملیں اٹھا کے ضلع رحیمیہ خان میں شفٹ کیں، اور جو سب سے پاکستان کا نمبر 1 ضلع سمجھا جاتا تھا کپاس کی پیداوار کے حوالے سے، آج وہاں پر 8 کے قریب شوگر ملے ہیں، جس کی وجہ سے کچے کا سارا کسان وہ شوگر کین کے اوپر منتقل ہوا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہی ہے جس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی آنے والے پروگرامات میں اس کے حوالے سے اس کے سلوشن پر بھی مزید بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاورٹی ایلیویشن کا اور ہمارے ایکسپورٹ کا ایک پوری چین ہے جو کپاس سے وابستہ ہے۔
میں 1975-76 میں داؤد کارپوریشن کا ایک فارم تھا بورے والا کے اندر، اور وہاں الفا سیڈ ہم اگایا کرتے تھے کاٹن کا، اور 600 گھرانے یعنی خواتین صبح وہاں پہنچ جاتی تھی، ہماری ٹرالیاں ان کو لے کر آتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ تمام کے تمام پیسے ان 600 گھرانوں پہ جاتے کرتے تھے۔ اب میں اگر وہاں سے شروع کروں کہ 600 گھرانے میں ایک مستقل سورس تھا کپاس کی چنائی کا، وہ ختم ہو گیا، اور شوگر کین کی وجہ سے جو ہیومیڈیٹی ہوئی اس کے نتیجے میں وائٹ فلائی نے اس کو بالکل ناکارہ کر دیا، اور وائٹ فلائی نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ ایک سسٹینیبل کراپ ہو۔ ڈو یو ایگری ود دس ون؟ جی آپ صاحب بالکل، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں پر میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی فصل، کپاس کی ایسی فصل جس کی چاروں طرف گنا لگا ہوا، اور میں اس کاٹن کی انسپیکشن پہ تھا، اور میں نے جب اس کی پیسٹ کاؤٹنگ کی تو اس سے مجھے سامنے ہی نظر آ گیا کہ ایک فیکٹر جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ون آف دا کی فیکٹر، کہ یہ جو شوگر کین چاروں طرف لگا ہوا ہے اس نے ہیومیڈیٹی بھی کریٹ کی، اس کی وجہ سے پیسٹ پریشر بڑھا بھی، اور پیسٹ کے اگینسٹ جو ریزسٹنس تھی، اور چیزیں آپس میں الائن اگر کریں، پیسٹ پریشر بڑھا، پیسٹ پریشر نے آنے والے دنوں میں پیسٹی سائڈ کی استعمال بڑھا، ان پٹ کاسٹ بڑھی، اور مینٹل کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی۔ دوسری سائڈ پہ پیسٹی سائڈ کے اوور یوز کی وجہ سے پیسٹ کے حوالے سے جو پیسٹ کے اندر بھی ریزسٹنس پیدا ہوگی۔ تو آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ کسان بھائیوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہم سپرے استعمال کر رہے ہیں وہ اثر ہی نہیں کر پا رہے۔ تو ہمیں اپنا زوننگ کے حوالے سے پہلے تو کاٹن کی اسپیسیفک لوکیشن کو طے کرنے کی ضرورت ہے، گورننس لیول پہ بھی اور فارم لیول پہ بھی، اور اس کے بعد اپنی پریکٹسز کو بھی اس حساب سے ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر شوگر کین پاس میں لگا ہوا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں کاٹن میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی اگلے پروگرام میں اس پر بھی ضرور بات کریں گے کہ پریکٹسز میں کیا بدلاؤ لایا جائے، کہ جو کسانوں کے لیے کرنے کا کام کیا ہے اور محکمے کے حوالے سے کیا کرنے کے کام ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم ان تجاویز کو ضرور مرتب کریں گے آنے والے پروگرامات میں، چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس سانحے کی وجوہات کے اوپر ہے کہ ہم کہاں 100 پہ تھے اور آج 41% ریڈکشن پہ پہنچے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے کلائمیٹک فیکٹرز بھی ہیں۔ کلائمیٹک فیکٹرز کا بنیادی سورس جو ہے، جو ایک عام آدمی سے منسلک ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ٹری پلانٹیشن کی بھی کمی موجود ہے۔ اب اس کے اندر انٹرنیشنل فارمولا یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر 26% سے کم اگر جنگلات ہیں تو وہ ایک رسک فیکٹر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت جو جنگلات ہیں وہ شروع میں ہوں گے 30% سے زیادہ یا 40% سے، لیکن آج صورتحال لیس دین 1% کے اوپر۔ کلائمیٹ چینج میں نمبر 1 وجہ تو ہماری ٹری پلانٹیشن کی، درختوں کی، جنگلات کی ضرورت سے زیادہ کمی۔ اس چیز نے پھر کس چیز کو لیڈ کیا؟ ان ایکسپیکٹڈ رین فال آئی، ہم سیلاب کو روکنے میں ناکام رہے، ایروین کو روکنے میں ناکام رہے، ایروین کی وجہ سے سوائل فرٹیلیٹی افیکٹ ہوئی، درجہ حرارت میں اپ اینڈ ڈاؤن آیا، گرمیاں لمبی ہو گئی، سردیاں چھوٹی ہو گئی۔ ان سب چیزوں نے جو اسپیسیفک ٹیمپریچر ہمیں دینا تھا، اپنی پیس آف ریسرچ جو ہے اس کلائمیٹ چینج کے حساب سے بھی نہ دے پائے، جس نے ڈائریکٹلی افیکٹ کیا۔ اور ایز ایکسپرٹ اور سائنٹسٹ تو میں محکموں کے ساتھ منسلک ہوں، تو میں جلدی سمجھ سکتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے یہ اثرات ہیں، لیکن ایز اے فارمر جب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس کے ایک سڈن سانحے کے طور پر اچانک ایک ہر سال کی طرح سیلاب کے طور پر لیتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ رینز کے طور پہ لیتے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہیوی رینز آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ضلع راجن پور جو آپ کوالٹی کے حساب سے نمبر 1 ضلع مانا جاتا ہے، وہ فلڈ سے افیکٹ ہوا۔ ضلع گھوٹکی جو نمبر 1 ضلع کوالٹی کے حساب سے مانا جاتا ہے فائبر کے حوالے سے، وہ افیکٹ ہوا۔ بلوچستان جو آرگینک کی ہب مانا جاتا ہے، اس کے اضلاع کے اندر آپ کولو کے اندر، لسبیلا کے اندر، خزدار کے اندر جو ہے وہ سیلاب ہے، جس سے سب سے پہلے ہمارے کسان بھائی کی لائیولی ہوڈ متاثر ہوئی، اور اس لائیولی ہوڈ کے ساتھ ساتھ اس کی فصل بھی متاثر ہوئی۔ آنے والے پروگرامات میں ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا تجاویز کسانوں کے لیے اور کیا تجاویز محکمانہ طور پر مرتب کر سکتے ہیں اور سجیسٹ کر سکتے ہیں، ضرور اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہر ان وجوہات، جو ہم نے ایریا کی بات کی، ہم نے بیج کی بات کی، ہم نے کراپ زوننگ کی بات کی، ہم نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ محکمے کے اوپر بات آتی ہے، گورننس کے اوپر بات آتی ہے، ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز پہ بات آتی ہے۔ ہمارے ہاں اسٹرکچر ون آف دا ورلڈ بیسٹ اسٹرکچر ہے
کاٹن کو لے کے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے ریسرچ ایکسٹینشن اکیڈیمیا کے انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹس جو میں بہت سارے ایسے نام جانتا ہوں جو انٹرنیشنلی سرو کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر فاروق عمر کو جانتا ہوں جو یونیورسٹی سے اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں سرو کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر عامر کیبی سے اب اس وقت جو ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹس پہ ہیں. میں ڈاکٹر ذوالفقار رائس بریڈر ہیں ہمارے، وہ انٹرنیشنل ازبکستان تاجکستان میں کام کر رہے ہیں. بہت سارے پاکستانی انٹرنیشنلی، میں ڈاکٹر محسن نفیس کو جانتا ہوں، انٹرنیشنلی انہوں نے بہت سب کیا، آج وہ انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر ہیں. تو بہت سارے ساتھی انٹرنیشنل پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل، لیکن اس کے اندر جو ہے آپس میں جو وجہ نظر آتی ہے کہ کوآرڈینیشن کی شدید کمی ہے، اور کوآرڈینیشن، ٹائملی پلاننگ اور ٹائملی وائز ڈیسیژن میکنگ کی کمی نظر آتی ہے. سسٹم موجود ہے اور اس کے ساتھ فالو اپ اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا ثقافتی ایک طریقہ کار ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور پولیٹیکل انفلوئنس کا ایک کلچر ہمارا بنا ہوا ہے جو ریکروٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ پروڈکٹ تک چلتا ہے، ورائٹی اپروول تک چلتا ہے. تو ہم ایسی ورائٹیز آگے نہیں آ پاتی ہیں بعض اوقات. جو بہت اچھے بریڈرز میں جانتا ہوں جو بہت اچھی ورائٹیز ان برینڈ لائنز کے حوالے سے ان کی موجود ہیں، اپروول کے لیے سبمٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن پوری زندگی کے اندر ایز اے بریڈر ہمارا ماننا ہے کہ اگر ایک بریڈر آپ کو پوری زندگی میں ایک اچھی ورائٹی دے جاتا ہے تو اس کی بریڈنگ کی لائف جو ہے وہ کامیاب ہے. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ کی جو کمی ہے اس کی وجوہات کے اوپر مزید غور کی بھی کیا جائے، اور اس کے حوالے سے کیا تجاویز ہم محکمے کو دے سکیں اور محکمے کے حوالے سے بات کر سکیں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو چند وجوہات پہلے بات ہوئی ان کو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنک اپ کر کے ہم یہ جو ایک ثانیہ کی کیفیت ہے اس کو واپس ہم نارمل سے واپس اسی دور کی طرف واپس جا سکیں جہاں ہم 1.5 کروڑ بیل بھی بنایا کرتے تھے اور دنیا ہم سے سیکھنے بھی آیا کرتی تھی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر یہ وجوہات گنوائی ہیں اور جو ریزن ہیں ہماری ناکامی کی، اور آخر میں آپ نے مجھے ڈرا دیا یہ کہہ کے جی وہ فلانے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل ہیں، فلانے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ان کا بھی انٹرنیشنل تجربہ ہے، اور وہ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ان کا بھی انٹرنیشنل تجربہ ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کو جب حکیم الامت کا خطاب ملا تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر لکھوایا حکیم الامت علامہ محمد اقبال. ابھی اسی محلے کے اندر کوئی غریب آدمی بھی رہتا تھا، اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ الحمدللہ ہمارے محلے میں ایک حکیم آ گیا ہے، اور اب اگر کوئی بچہ بیمار ہو یا ہم بیمار ہو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. رات کو کہیں بچے کے پیٹ میں درد ہوا اور اس نے کہا حکیم جو محلے میں موجود ہے ہم وہاں چلتے ہیں. تو وہ بچے کو انہوں نے اٹھایا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے علامہ اقبال نکلے. انہوں نے کہا کہ جی میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بچوں کا حکیم نہیں ہوں، میں حکیم الامت ہوں. تو وہ اس کو غصہ آیا آدمی کو، اس نے کہا جو میرے بچے کا علاج نہیں کر سکتا وہ امت کا علاج کیا کرے گا. تو یہ جب تک ہم علاج نہیں کریں گے اور لوگوں کو وہ سیڈ نہیں دیں گے، کلائمیٹک چینج کا جواب نہیں دیں گے، اور کسان کو جو ہے وہ جو رائٹ، میں نے بورے والا کی مثال دی کہ دوبارہ پاورٹی ایلیویشن کا سائیکل نہیں چلے گا اور ایکسپورٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک لوگ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے ہم لوگوں کو کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو سامعین اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی حکیم الامت آپ کو حکیم الکاٹن کا جواب دیں گے کہ اس فصل کو جو ہمارے ملک کی شان ہے اور شان رہی ہے، ہم اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. آصف صاحب کو ہم نے دوبارہ زحمت دینی ہے، تو آپ اس وقت تک انتظار کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.